बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशहूर व मारूफ टेलीविज़न पर्सनैलिटी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, इनकी मौत पर तनाज़ा खड़ा हो चुका है। इनकी साबिक़ अहलिया दानिया शाह, जो तीसरी इनकी साबिक़ अहलिया थीं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है कि आमिर लियाकत हुसैन को कत्ल किया गया। अब दूसरी तरफ आमिर लियाकत हुसैन साहब की पहली साबिक़ अहलिया डॉक्टर बुशरा इकबाल, उन्होंने भी मुकदमा किया हुआ है। दानिया शाह उसमें मुलजिमा हैं और इसके अलावा यासिर शामी, जो मशहूर मारूफ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, वीलॉगर हैं, वो भी इस मुकदमे की जद में आ चुके हैं। और उन पर मुकदमे में इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की आमिर लियाकत हुसैन की, जो नाज़ेबा वीडियो थी वो, जबकि इस पर यासिर शामी कहते हैं कि वो तो ब्लर करके मैंने अपलोड की थी और साफ़ती ज़िम्मेदारियों का एहसास किया था और उसको ब्लर किया था। अब उनको अदालत में अलग पेश होना पड़ रहा है, वहाँ उनकी ज़मानत में तौसी हुई है, एक मुकदमा वो चल रहा है। दूसरी तरफ ताज़ा मुकदमा जो है, ताज़ा दरख्वास्त जो है, वो दानिया शाह ने दी है, जो साबिक़ा तीसरी अहलिया हैं आमिर लियाकत हुसैन की। और जो पहली साबिक़ा अहलिया हैं, उन्होंने नाज़ेबा वीडियो का मुकदमा अलग से किया हुआ है। यासिर शामी ये कह रहे हैं कि ये जायदाद का तनाज़ा है, मुझे बीच में ऐसे ही घसीटा जा रहा है। यानी गालिबन वो कहना चाह रहे हैं कि पहली जो अहलिया हैं साबिक़ा अहलिया और तीसरी साबिक़ा अहलिया, इनके दरमियान मामलात हैं और मुझे बीच में धकेला जा रहा है। अब वो मुकदमा अलग से चल रहा है, जबकि दानिया शाह ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत कत्ल थी, यानी उनकी मौत तबई नहीं थी बल्कि उनको कत्ल किया गया है। और अदालत से कहा जा रहा है कि मुकदमा दायर कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से हमने रुजू किया है और सिंध हाई कोर्ट ये अहकामात दे कि जी ये कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत तबई नहीं थी। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी साबिक़ा अहलिया दानिया शाह ने दावा किया कि मरहूम रुकन कौमी असम्बली की मौत तबई नहीं बल्कि इन्हें कत्ल किया गया। मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर रही हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म देते हुए दानिया शाह की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। इससे पहले भी दोबारा पोस्टमार्टम और इस चीज़ की दरख्वास्तें आईं, फिर कभी रोक दी गईं। एक अजीब तनाज़ा बना हुआ है। अल्लाह ताला आमिर लियाकत हुसैन साहब की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत टैलेंटेड आदमी थे, यानी पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियात में थे। रमज़ान ट्रांसमिशन आप देखिए, टेलीविज़न पर दीगर प्रोग्राम आप देखिए, मेहमानों के हवाले से आप देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, आप चाहे उनके शोज़ देखें जो इस तरह हों प्रोग्राम्स दीगर, और जिसमें आप देखते हैं कि कंपटीशन हो रहा होता है और दीगर शोज़, यानी अपनी मिसाल आप थे। और कई चीज़ों में उन्होंने पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराया। रमज़ान ट्रांसमिशन, उसको एक नया रंग देना, पहले प्रोग्राम, और हर चैनल उनको अपने पास बुलाना चाहता था। तो लेकिन दुनिया से जाने से पहले वो इतने परेशान, इतने मायूस थे कि बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। अब एक तरफ ये कि जी वो उनकी मौत तबई नहीं थी, वो कत्ल थी। अब तक ये लवाहिकीन में ये मामलात चल रहे हैं। बच्चे उनके इतने अच्छे, इतने प्यारे बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो भी इससे परेशान। अब ये अलग से चीज़ें चलती चली जा रही हैं। अच्छा, और जो एक और मुकदमा है डॉक्टर बुशरा इकबाल, जो पहली साबिक़ा अहलिया हैं, और क्योंकि 3 शादियां की थीं आमिर लियाकत हुसैन साहब ने, और तीसरी शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। कुछ ही अरसा, चंद दिन सिर्फ आप देखिए कि वो खुश नज़र आए थे। उसके बाद तनाज़ा हो गया, कभी कोई वीडियो आ रही है, कभी ऑडियोज़ आ रही हैं, दोनों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात नज़र आ रहे हैं। तो बड़ा यानी इसमें तकलीफ़ दे था वो। और जो उनके करीबी लोग हैं वो भी बताते हैं, कई दफ़ा उनके करीब तरीन लोगों से मेरा भी राबता हुआ, वो भी इस बारे में बड़े परेशान, और जो हालात वो बताते हैं बड़ा दुख होता है, कितना अरूज था, क्या कुछ था। बहरहाल, अच्छा, यासिर शामी जो हैं, मैंने आपको बता दिया कि उनको भी जाना पड़ा अदालत में, और वहाँ जाकर उनको फिर ज़मानत में तौसी मिली है। और अब यह है कि 6 जून तक वो तौसी की गई है। अब वो कहते हैं कि जी मैंने तो ब्लर करके ये वीडियो लगाई थी। नाज़ेबा वीडियो का एक केस है, और इसमें आप ये देखें कि जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की साबिक़ा पहली अहलिया हैं, वो भी बता रही हैं कि जी अदालत में क्या हुआ। और उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि जी ज़ेर समाअत नाज़ेबा वीडियो लीक के इसकी ताज़ा सूरत हाल से सार्फिन को आगाह करना उन्होंने मुनासिब समझा। और कहा कि जी इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज सिटी कोर्ट में सेशन कोर्ट में
انہوں نے بتایا کہ جی آج سماعت تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی بیل اپلیکیشن کی سماعت ہوئی، پروسیکیوٹر کی عدم موجودگی کے سبب 6 جون کو سماعت کی اگلی تاریخ ملی ہے۔ مجسٹریٹ کورٹ دوسری جانب ملزمہ دانیہ بی بی کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ کورٹ نے ملزم یاسر شامی کے موبائل فون ضبط نہ کرنے پر FIA پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور فوری طور پر تمام فونز کو قبضے میں لینے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جی FIA پروسیکیوٹر نہیں تھا، اس لیے تاریخ آگے پڑ گئی ہے۔ تو وہ اس کیس کو اپنی جگہ پر پرسو کر رہی ہیں، اس کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ ایک معاملہ چل رہا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ یعنی ایک دوسرے پر الزامات الگ سے چل رہے ہیں۔ شاید دانیہ شاہ پھر اس کیس کو کھولنا چاہتی ہیں کہ جی ان کی موت کیسے ہوئی تھی، وہ شاید کسی اور پر چاہتی ہیں کہ کوئی الزام وغیرہ لگے، ان کے اوپر کیسز ہیں وہ ان سے بچنا چاہتی ہیں۔ یہ ایک معاملہ عجیب و غریب یہ ہو چکا ہے۔ اچھا، اب آپ ایک اور خبر سنیے۔ دوسری طرف جناب سندھ سے خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ وہ بھٹو کی حکومت اب تک چل رہی ہے، اس میں ایک اور صحافی کا قتل ہو گیا۔ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور ان صحافی کا قتل بھی آپ دیکھیے کہ اس بے ایمانہ طریقے سے کیا گیا ہے۔ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ صحافی جو معاشرے کی آنکھیں ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بڑے انوکھے طریقے سے مسائل کو اجاگر کرتے تھے۔ بہت زبردست صحافی تھے، اور حامد میر صاحب نے ان کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے کہ کس طرح سے نصر اللہ گڈانی جو ہیں وہ مسائل بتایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جو ویڈیو حامد میر صاحب نے شیئر کی ہے، وہ حامد میر صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا منفرد انداز تھا، اس میں وہ جہاں پانی کھڑا ہے، گندا پانی کھڑا ہے، وہاں پر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آتے ہیں اور پھر مسائل بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہے۔ یعنی مسائل بتاتے ہوئے وہ ایک بڑا دلچسپ انداز اپناتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر کیا مسائل ہیں، ان سے گزر کر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے مسئلہ۔ تو حامد میر صاحب لکھتے ہیں another journalist نصر اللہ گڈانی martyred in the line of duty، ایک اور صحافی شہید کر دیا گیا۔ Look at his reporting style. He highlighted civic problems of Sindh very courageously and that's why he was arrested again and again۔ ان کو کئی دفعہ گرفتار کیا گیا، بار بار گرفتار کیا جاتا تھا کیونکہ سندھ کے مسائل کو یہ اجاگر کرتے تھے۔ Finally powerful people silenced him، اور آخر کار طاقتور لوگوں نے ان کو خاموش کرا دیا۔ سندھ پولیس was his biggest enemy، سندھ کی پولیس ان کی سب سے بڑی دشمن تھی، یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ 4 روز پہلے ان کو گولیاں ماری گئیں، 3 گولیاں ماری گئیں، یہ زخمی ہوئے۔ پہلے انہیں رحیم یار خان لایا گیا، وہاں اسپتال میں رہے، پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا نہیں ان کو کراچی شفٹ کیا جائے، وہاں ان کو شفٹ کیا گیا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت ان کی حالت تشویشناک تھی، اور اب پولیس کہتی ہے جی ہم نے قاتلوں کا پتہ لگا لیا ہے، پیچھے کون ہے، لیکن ہم ابھی بتا نہیں سکتے، اور یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ جو علاقے کے SP ہیں گوٹکی کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو میرپور ماتھیلوں میں قاتلانہ حملے میں 3 گولیاں ماری گئی تھیں، اور یہ شدید زخمی تھے۔ پھر ان کو ہاسپٹل جایا گیا، لیکن پھر آخرکار کراچی کے نجی اسپتال میں یہ دم توڑ گئے اور شدید زخمی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب پاکستان میں صحافیوں کے لیے کام کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ صرف میں آپ کو حالیہ چند واقعات بتاؤں، ابھی چند روز پہلے وزیرستان سے خبر آئی کہ وہاں پر شمالی وزیرستان میں مقامی صحافی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کامران داوڑ کو نشانہ بنایا گیا جب وہ گھر سے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ جناب پنجاب بھی صحافیوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ مظفر گڑھ میں صحافی اشفاق احمد کو قتل کیا گیا۔ 15 مئی کو خبر آتی ہے جی کہ مریم صاحبہ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسی حوالے سے دیکھیں صحافیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، خضدار سے پھر آئی کہ یوم صحافت پر صحافی قتل کیا گیا، اور یہ جمعہ 3 مئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ صرف میں آپ کو اس مہینے میں بتا رہا ہوں جو چند واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے، تو صحافیوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ آپ تک حقیقت نہ پہنچائیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ صحافیوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے، اور اس میں جناب ہوا یہ ہے کہ جس طرح قاضی صاحب کچھ دن چھٹیوں پر ہیں اور چیف جسٹس قائم مقام اس وقت منیر بتر صاحب ہیں، تو ہوا یہ ہے کہ تمام بار کونسلز کی طرف سے مشترکہ پریس ریلیز آئی ہے، تمام بار کونسلز کی طرف سے، کہ یہ جو حکومت ایکسٹینشن والا معاملہ ہے یا ججز کی مدت ملازمت میں توسیع یا ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کی بات ہے، اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ پاکستان بار کونسلز جتنی بھی ہیں ان کے سب کے نمائندے اس میں شریک ہوئے ہیں۔ ان میں چند کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خیبر پختونخوا بار کونسل میں یہ اجلاس منعقد ہوا ہے پاکستان بار کونسل کی بین الصوبائی رابطہ کمیٹیوں کا، آل پاکستان بین الصوبائی جو رابطہ کمیٹی ہیں، ان میں جناب پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور اسلام آباد بار کونسلز کے نمائندگان کے ساتھ ساتھ
پاکستان بار کونسل اور جوڈیشل کمیشن کے ممبران نے شرکت کی۔ اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو جو ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھائی جا رہی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یعنی ایک طرح سے پتہ نہیں یہ ججز کو کیا کہیں کہ ہمارے ساتھ تو دیکھو ہم تمہاری مدت بڑھا رہے ہیں ملازمت کی، جب ایج بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے اتنے سال اور آپ کام کر سکتے ہیں اور طاقت اور مراد جاری رہیں گی۔ پھر چیف جسٹس بھی اس طرح سے کنٹینیو کریں گے کہ بھئی وہ بھی ریٹائرمنٹ ایج جب بڑھ جائے گی، جب تک ریٹائر نہیں ہوتے تب تک وہ چیف جسٹس کنٹینیو کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب، چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب وہی کام نہیں کر رہے جو وہ کہا کرتے تھے کہ جی میں کروں گا۔ انہوں نے جو رولز 2010 ہیں جے سی پی کے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ججز کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے جو ٹرانسپیرنسی انہوں نے شفافیت لانی تھی وہ بھی نہیں لے کر آ رہے جناب قاضی فیصل صاحب۔ تو ان پر شدید تنقید اب یہ لائرز کی جو اتنی اہم باڈیز ہیں ان کی طرف سے یہ ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک خبر ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ حکومت کی توجہ ذرا اور کاموں پر ہے، نہ صحافیوں کو محفوظ کرنے پر، صحافیوں کی حفاظت پر ان کی توجہ ہے کسی بھی حکومت کی، اور نہ ہی کوئی عوامی فلاح پر ان کی توجہ ہے۔ ہاں ججز کو جناب کس طرح سے رام کرنا ہے، ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس پر ضرور توجہ ہے۔ اب چونکہ قوم تو کنٹرول ہو نہیں رہی، قوم کے جذبات کنٹرول نہیں ہو رہے، وہ ان کے ساتھ آ نہیں رہے، مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، دن بدن ان کی غیر مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مقبولیت میں کمی نہیں ہو رہی، غیر مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، مقبولیت تو پہلے ہی بہت کم ہو چکی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کا تازہ بیان سنیے جو ندیم ملک صاحب کے شعبے میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جب چاہیں جب کہیں میں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، یعنی تحریک انصاف کے پاس، میرے پاس آئیں تو اعزاز ہوگا، مذاکرات کے لیے سامنے نہیں تو آف دا ریکارڈ ہمارے ساتھ طے کر لیں کہ اس طرح دعوت دی جائے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح دعوت بھی ہم دے دیں گے۔ تو ہم تیار ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں جی، جس طرح آپ تیار ہوتے ہیں، جس طرح آپ کو ٹھیک لگتا ہے، ہر طرح سے ہم تیار ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی جو آپ کہیں، جس طرح کے مذاکرات کہیں، جہاں کہیں، آف دا ریکارڈ جس طرح کی دعوت کے ہم سب تیار ہیں۔ لیکن عطا تارڑ صاحب کی دنیا الگ ہے، وہ کہتے ہیں جی سیاسی معاذرائی کی خواہش مندوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، وزیر اطلاعات۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں، یہ دونوں طرف سے ہر طرح کے جناب بیانات آ رہے ہیں۔ تو کنفیوژن یہاں پر چل رہی ہے کہ اچھا اس طرح نہیں مانتے تو اس طرح کر لیں، یعنی ہر ایک کے لیے ہی کہ ججز کے ساتھ کوئی رابطہ بھی کر لیں، لیکن ساتھ جناب ججز کو دبا کے بھی رکھنا ہے، ان کو لالچ بھی دینی ہے، ساتھ ایسی تیسی بھی کریں گے، تم چھوڑیں گے نہیں، ان کے خلاف پیمرا کے جی کوئی ان کے ریمارکس سامنے نہیں آ سکتے۔ یہی سلوک تحریک انصاف کے ساتھ کرو، یہی عوام کے ساتھ کرو کہ جناب ایسی تیسی، ان کو مہنگائی ویسے کہیں گے ہم آپ کے لیے بڑا کچھ لا رہے ہیں، بڑا درد ہے فلاں، یہ سنا دیں۔ اور دوسری طرف جناب آپ دیکھیں ٹیکے بھی لگا رہے ہیں، جی IMF کہہ رہا ہے اس لیے ہم کیا کریں گے، بجلی گیس ہر چیز مہنگی کرنی ہے۔ تو یہ یعنی تضاد کہیں، اس کو دو نمبر کہیں، دو رخ کہیں کہ جناب دو چہرے ہیں حکومت کے، ایک طرف جناب مفاہمت کا، ایک طرف جناب ساتھ یہ کہ دبا کے بھی رکھنا ہے، ایک کہ ہم جناب ایسی تیسی کر دیں گے، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ تو یہ دو چہرے لے کر حکومت چلنا چاہ رہی ہے ہر معاملے پر، لیکن اب لوگ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں، اور اسی لیے لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بات چیت ہی کر لیں، کس طرح سے ہمارے ساتھ بیٹھ ہی جائیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا تحریک انصاف کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔